अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका में पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट बहुत मुतहर्रिक हुई है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। मोहसिन नकवी साहब जब गए थे अमेरिका में, तब पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने ये मौक़िफ़ रखा था कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, लेकिन उन्हें छोड़ा जा सकता है, उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होगा, क्योंकि अगर फौरी तौर पर इस तरह इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो उनके पास इतनी बड़ी सियासी कुव्वत होगी और वो इतने बड़े लीडर बन जाएंगे, फिर वो किसी से कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, वो एक डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इनका मौक़िफ़ था, इन्होंने जाके वहाँ पे दिया। हालांकि इमरान खान एक जमहूरी आदमी है, वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और उनके दौरे हुकूमत में कहीं पे जुल्म और ज़्यादती हुई तो वो इस बड़े पैमाने पे कभी भी नहीं हुई जिस बड़े पैमाने पे पीडीएम की रवायती सियासी जमातों ने जुल्म और ज़्यादती को सपोर्ट किया, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर और मुख्तलिफ तबकात के ऊपर करवाए हैं। अच्छा, जो मोहसिन नकवी साहब ने टाइम फ्रेम दिया हुआ था वो भी तकरीबन गुजर गया है, और जो विल्सन की डेडलाइन थी वो उस डेडलाइन के साथ मैच करती थी। देखिए, आपको याद होगा, जो विल्सन ने जब अपना बिल तैयार किया था तो जो विल्सन ने एक डेडलाइन दी थी। उन्होंने कहा था जी मैं टाइम दे रहा हूं, इतने अरसे में पाकिस्तान की हुकूमत रिहा कर दे इमरान खान साहब को। और ये ऐसा नहीं है कि जो विल्सन ने खुद ही उठ के टाइम दे दिया था, ये पाकिस्तान के जो लोग वहां पे गए थे उन्होंने वहां यकीन दहानियां करवाई थी कि जनाब हमें इतना टाइम आप दे दें, हम इस मामले को रिजॉल्व कर लेंगे। इन्हें लगा कि इस बीच में कुछ बीच में बंदे डाल के कुछ ना कुछ करके कुछ जोर लगा के इमरान खान साहब को मना लिया जाएगा और कोई डील एक तैयार कर दी जाएगी। इमरान खान साहब ने डील की नहीं, इमरान खान साहब बाहर आ नहीं सके और अब मामला वहीं पे आके वापस खड़ा हो गया। अब 24 घंटे में ये बहुत मुतहर्रिक हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें फिक्र पड़ गई है कि जो विल्सन वाला बिल अगर किसी बड़े बिल का हिस्सा बन जाता है तो ये इनके लिए रोकना ऐसे ही नामुमकिन हो जाएगा जैसे आप ट्रेन के सामने एक आदमी खड़ा होकर वो उसको रोकने की कोशिश करे तो ट्रेन तो उसको कुचल के चली जाएगी। तो अब बचने का जो तरीका है वो वाहिद ये है कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को जो है वो छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान में इलेक्शन की कोई डेट दे दी जाए कि जनाब जो गलतियां या कोताहियां या जो चीज़ें भी हुई, इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए हम एक डेडलाइन दे रहे हैं, एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि इस बीच में जो है वो इलेक्शन हो जाएगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं उनको रिहा कर दिया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो इनको बचा सकती हैं, अदरवाइज बच नहीं सकते। हाँ, लेकिन कुछ कोशिशें ये कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर इमरान खान को छोड़ना चाहें तो ये कमज़ोर करके छोड़ना चाहेंगे। उसके लिए जो एक्टिविटीज़ हो रही है मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताई थी। लेकिन मामला ये है कि इमरान खान को अगर ये कमज़ोर करके भी छोड़ेंगे तो वो तो 2 से 3 दिन में ऐसा बयानिया खड़ा कर देगा कि ये सारे मिलकर उसका तोड़ नहीं कर सकेंगे। वो आदमी जेल के अंदर से अपना बयानिया बनाता है और उसका बयानिया पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर चलता है, उसका सिक्का चलता है। और ये लोग बाहर आज़ाद रह के पूरे वसाइल के साथ भी इमरान खान के खिलाफ बयानिया नहीं बना सकते। यहां तक आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर बैठे हुए बंदों को अपने डिजिटल न्यूज़ चैनल्स लॉन्च करना पड़ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करना पड़ गया कि किसी तरह बयानिया का तोड़ किया जाए। करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के बयानिया का तोड़ हो नहीं पा रहा। अभी जो लेटेस्ट इतला है उसमें यह है कि एक पश्तो के अंदर भी फाइनली एक चैनल लॉन्च किया गया है। हालांकि उर्दू वाले चैनलों का फायदा तो कोई नहीं हुआ। अभी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई हो रही है, इसको कुछ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए लोग अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं और वो ये दावे कर रहे हैं कि जनाब देखें हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डाल दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट एस्टेब्लिशमेंट ने क्या डालनी थी? आप गौर कीजिए, सिर्फ इतना गौर कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का दुश्मन कौन है और तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई कौन करवाता है। हर वो आदमी जो इक्तदार का हिस्सा है या सिस्टम का किसी ना किसी तरह बेनिफिशरी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी है तो वो कोई ना कोई गेम कर रहा है। यही सारे लोग जब इनके पास इक्तदार नहीं था तो ये इनकलाबी थे, ये बड़े मजबूत थे, ये डट कर खड़े हुए थे, लेकिन इक्तदार ने इन्हें कमजोर कर दिया है। इक्तदार ने इनसे इनका नजरिया और इनकी ताकत ऐसा लगता है छीन ली है और अब ये कमजोर बन के सोचते हैं या ये कंप्रोमाइज हो गए हैं कुछ हद तक। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक भी डटे हुए हैं और वो अपने लीडर के साथ और उसके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अब मसला एक और भी है ना कि इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो मुखालिफिन भी तो कोई तगड़े हों। मुखालिफिन इतने नालायक हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट को ले लें, उनकी नालायकी की इंतहा कोई नहीं है, उनसे अपना काम नहीं हो रहा, वो सियासत के अंदर घुसे हुए हैं, तो यहां क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। जो 3 साल में उन्होंने कर दिया वो आगे भी करके देख लें, टके का काम उनसे नहीं हुआ। तो दूसरा जो सियासी क़यादत इमरान खान के मुकाबले में लॉन्च की गई है वो इंतहाई नालायक है। वो इस लेवल की नालायक है कि वो एक तकरीर के अंदर 4 अलग अलग बातें कर देते हैं और खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। वो इस लेवल के नालायक है कि आज तक कोई बयानिया बना ही नहीं पाया और ढंग का एक बयानिया जो कोई बनाया था नवाज शरीफ ने, वोट को इज्जत दो, वो बयानिया उन्होंने बूट को इज्जत दो बेच दिया, फारग कर दिया। एएनपी का जो बयानिया था वो एमल वली खान साहब ने इशारा दस्तूर पे रख के बेच दिया। तो ये सारे एक एक करके फारिग हो गए हैं
اور عمران خان صاحب کے مخالفین کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ دوڑ کے اندر اکیلے بھی بھاگے نا تو پھر بھی یہ آخری نمبر پہ آئیں گے یا فنیشنگ لائن کو کراس ہی نہیں کر سکیں گے. ان کے بیچاروں کے یہ حالات ہیں. اب آ جائیں مائنز والے معاملے پہ. خیبر پختونخوا کے اندر یہ تھا کہ SIFC کے زیر اہتمام ایک بل بنایا گیا تھا اور چاروں صوبوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کی اسمبلیاں اس بل کو اپنی اپنی اسمبلیوں سے پاس کروائیں، کیونکہ یہ بل پاس ہونے کے بعد وفاقی حکومت کے پاس بہت ساری معدنیات کے اختیارات آ جانے تھے اور وفاقی حکومت ان معدنیات کو استعمال کر سکتی ہے. اب اس میں ایک لفظ ہے اسٹریٹجک معدنیات، یعنی جو دفاعی نقطۂ نظر سے، اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ آئل اینڈ گیس ہے، وہ تو پہلے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. جیسا کہ یورینیم ہے جس سے ایٹم بم بنتا ہے، وہ پہلے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ کوئلہ جو ہے اس کو بھی اسٹریٹجک معدنیات میں کنورٹ کیا جائے گا. کیا لیتھیم کو بھی جو ہے، لیتھیم سے یہ بیٹریاں بنتی ہے، فیوچر فیول ہے یہ بھی. یہ جو بیٹریاں بنتی ہیں لیتھیم سے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دھات یہ بلوچستان میں ہے، افغانستان میں بہت زیادہ ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے. تو کیا اس کو بھی ایک اسٹریٹجک دھات میں کہا جائے گا کہ یہ بھی ایک معدنیات ایسی ہے؟ تو کچھ 10 کے قریب معدنیات کی بات چیت ہو رہی ہے. میں اس کی ڈیٹیلز اکٹھی کروں گا. میری خیبر پختونخوا کی حکومت کے لوگوں سے بات ہوئی، وزراء سے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بل بلوچستان نے پاس کر دیا، باقی صوبوں نے بھی کر دیا. ہمارے پاس جب آیا تو ہم اس کو لے کر بیٹھ گئے کیبنٹ کے اندر سے. جب یہ بل گیا اسمبلی میں تو ہم نے وہاں کہا اسپیکر کو جی ہمیں ٹائم دیں اس کے اوپر. سہیل افریدی کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں ہمارے صوبے کے عوام کا حق چھیننے کی کوشش کی گئی تو ہم اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے صوبائی اسمبلی سے. اب یہ ڈیمانڈ ہے SIFC کی. یہ کیوں ہے دیکھیں، اس کو سمجھیں آپ. معدنیات وفاقی حکومت کے پاس جائیں گی، وہاں سے SIFC کے ساتھ جائیں گی، یہ بھی کسی ریٹائر فوجی یا کسی حاضر ڈیوٹی فوجی کے کنٹرول میں آ جائیں گی. پھر وہاں سے وہ دنیا بھر کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ سودا کر سکتے ہیں، ملکوں کے ساتھ سودا کر سکتے ہیں کہ جناب یہاں پہ یہ معدنیات موجود ہیں، ان کو نکالا جائے اور اس سے پاکستان پیسے کمائے، یا جو لوگ اس کے ساتھ جڑے وہ بھی پیسے کمائیں. تو یہ کام وہ صوبائی حکومت کیوں نہ کرے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، صوبائی حکومت کو یہ کام خود کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو یہ الاؤ ہونا چاہیے، ان کو کام کرنا چاہیے. معدنیات اگر ویسے ہی پڑی ہیں تو ان کا استعمال ہونا چاہیے اور اس کی جو وزارت ہے اسے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. اب اس کے ساتھ ایک اور بیان جب آتا ہے نا امریکہ کا اور یہاں پہ جو سفارت خانے کا، تو وہ معاملات پھر ایک الگ طرف چلے جاتے ہیں کہ معدنیات کے معاملے میں جو امریکی مفادات کے لیے ایک وفد پاکستان آ رہا ہے. خبر یہ ہے معدنیات کے حوالے سے امریکی مفادات کے مطابق ایک وفد پاکستان آ رہا ہے امریکیوں کا، اور ساتھ میں یہ والی جو ہے بل بھی پاس کروایا جا رہا ہے. اور اسٹریٹجک معدنیات کے نام کے اوپر بہت ساری معدنیات کا اختیار جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا جو صوبوں کے پاس ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ ان معدنیات کا سودا جہاں چاہے وہ کر سکتی ہے یا معاہدہ جہاں چاہے وہ کر سکتی ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں. دیکھیں چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے چاہے صوبائی گورنمنٹ ہے تو پاکستانی، لیکن اس وقت کیونکہ پاکستان کے اوپر ایک قبضے کی حکومت بنائی گئی ہے جعلی فارم 47 کی، تو لوگوں کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ تو پاکستان کو بیچ کے جا رہے ہیں، یہ تو پاکستان کے وسائل کو بیچ رہے ہیں، بے دردی سے لوٹ رہے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو ہم نے اپنے وسائل نہیں دینے. تو بلوچستان میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے تو زرداری صاحب سے تو جس چیز پہ دل کرتا ہے سائن کروا لیں، اور بگٹی صاحب کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو کھیلتے ہی وہاں سے ہیں جہاں سے باری ختم ہی نہیں ہوتی. 70 سال سے باری چل رہی ہے، بگٹی صاحب نے اس ٹیم سے کھیلنا شروع کیا ہے. اب یہ اسٹریٹجک معدنیات کے معاملے میں یا وفاق کو دینے کے معاملے میں یا امریکہ کی جو معدنیات میں دلچسپی ہے، ان چیزوں کو آپ جوڑیں تو پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بھی کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی چیز ان کو دے سکتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کو اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جانا پڑا، دیکھیں خاموشی تو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے. اسرائیل نے جتنا ظلم اور بربریت اس دور حکومت میں کیا، یہ جو یہاں پہ پاکستان میں ہے، وہ ماضی میں کبھی نہیں کیا. جو ریسکیو ورکرز ہیں ان کا قتل عام ہوا ہے، 15 ورکرز کی اجتماعی وہاں پہ لاشیں ملی ہیں اجتماعی کور کے اندر سے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر درجنوں شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے، بچوں کو اور خواتین کو ڈیلیبریٹلی نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ لگاتار ہو رہا ہے. پوری دنیا اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے، چلا رہی ہے. پاکستان میں آپ فلسطین کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے، اسرائیل کے خلاف آپ احتجاج نہیں کر سکتے، آپ کو پاکستان کے ادارے اٹھا کے غائب کر دیں گے یا آپ پہ تشدد کریں گے، آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ پیٹرن ہم نے پاکستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو اسرائیل کے لیے جو ایک نرمی پیدا کی ہے ریاست پاکستان نے اپنے دل میں، وہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی. بہرحال یہ اوورال پوری دنیا میں ہی ہو رہا ہے. جتنے مسلمان ممالک ہیں ان سب کو اس پہ زوردار آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے آواز اٹھائی نہیں. اب کیونکہ میں منرلز کی بات کر رہا تھا تو یہاں پہ ایک اور خبر ہے. یہ عامر سعید عباسی صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایبٹ آباد کی تحصیل، یہ انہوں نے ساتھ ویڈیو بھی لگائی ہے، ایبٹ آباد کی تحصیل لورا ہے، جہاں پہاڑوں درختوں کو ختم کرنے کے لیے کرش پلانٹ میں آج بھی مسلسل ہیوی بلاسٹنگ کی جا رہی ہے.
ایبٹ آباد کے پہاڑوں میں بلاسٹنگ ہو رہی ہے اور کرش پلانٹ چلانے اسے بجلی بجلی بنا کے بیچتے ہیں لوگ، جس وجہ سے درختوں کے ساتھ پہاڑ نیچے آ چکا ہے۔ پہلے بھی بلاسٹنگ کی وجہ سے بڑا حادثہ ہوا اور مقامی لوگوں کو نقصان پہنچا، مگر عدالتی فیصلوں کے باوجود انتظامیہ خاموش ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ کے باوجود ایبٹ آباد کی تحصیل لورا اور گھوڑا گلی روڈ پر پہاڑوں اور درختوں کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کرش پلانٹ میں ہیوی بلاسٹنگ کی جا رہی ہے۔ پہاڑ پورا نیچے آ چکا ہے، اگر ایکشن نہ لیا گیا تو عنقریب بہت بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں صرف درختوں کی کٹائی نہیں ہے، پہاڑوں کی کٹائی بھی شامل ہے، اور ہم نے جتنی تیزی سے اپنے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، شاید ایسا دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ میں اتنے سارے ملکوں میں گھوما ہوں، میں نے کہیں پہ کسی بھی ملک کو اپنے وسائل کو اس بے دردی کے ساتھ تباہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے وسائل دنیا کے باقی ملکوں کی نسبت بہت زیادہ اور بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، لیکن جتنا ہم نے لٹ مار کی ہے اپنے وسائل کے ساتھ، جس طرح ہم نے ان کو بیچا ہے، جس طرح ہم نے ان کو تباہ کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو ٹمبر مافیا ہے وہ جیسے پورا کا پورا جنگل اڑا دیتا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں جنگلوں میں ایسے علاقوں میں جا کے وزٹ کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ پورا کا پورا جنگل اندر سے کاٹ دیا ہے، باہر سڑک کے کنارے جو ہے وہ جنگل تھوڑا تھوڑا چھوڑا ہوا ہے تاکہ لوگ یہ دیکھیں اور انہیں لگے کہ اندر جنگل ہے، اور اندر صفائی ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں نے ملٹیپل جگہوں پہ دیکھا ہے، کیونکہ شکار کرتے ہوئے آپ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے ایسے ایریاز میں، تو میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے بڑی تباہی پھیری ہے پاکستان میں، جنگلی حیات کی بھی، جنگلات کی بھی، اور جو قدرتی وسائل ہیں ان کی بھی، اور پہاڑوں کی بھی، اور یہ لگاتار وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اب ناظرین، علی امین گڈھا پور صاحب کے بیان کے بعد جو انہوں نے خود کش حملہ کیا اپنی پارٹی کے اوپر، اس کے بعد اب فائنلی جنید اکبر صاحب، یہ پانچویں شخصیت ہیں جو اب میدان میں آ گئے ہیں۔ جنید اکبر صاحب نے جو ہے وہ بھی رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سینئر لوگوں کو غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دینے چاہیے، سینئر لوگ اگر غیر ذمہ دار بیان دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ کیونکہ جا رہی ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کل کے دن میں، منگل کے دن میں 8 تاریخ کو، اور انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم اپنے بھائی کو ملنے جائیں گے، اگر نہ ملنے دیا گیا تو ہم وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے۔ میری یہ گزارش ہے علیمہ خان صاحبہ سے کہ وہ دونوں بہنیں نہ جائیں، ایک بہن جائے اور ایک بہن جو ہے وہ پیچھے رکے، کیونکہ میری ایک انفارمیشن کے مطابق آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد کہا جائے گا جی عمران خان کی بہنیں تو گرفتار ہیں تو ہم ملاقات کیسے کروائیں، تو ایک بہن جو ہے وہ گرفتار ہو جائے، اگر گرفتار کیا جائے تو دوسری بہن کو پیچھے آپ روکیں، تاکہ کل کو عمران خان صاحب کا کوئی پیغام اگر باہر آنا ہے تو وہ اعتبار کر کے عمران خان صاحب اپنی بہن کو بتا سکیں اور وہ باہر عوام تک اسی طرح پہنچ جائے۔ تو یہ میری صرف مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، اور کچھ سورسز یہ بتا بھی رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے مراد سعید نے کہا تھا کہ تمام لوگوں کو جانا چاہیے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، اور جیل کے باہر جا کر پہرا دینا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے اور دھرنے کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ احمد خان نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں اور ہر وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 300 کے قریب آپ کی تعداد ہے جو لوگ صرف اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں موجود ہیں، تو آپ لوگ اگر اکٹھے ہو کر چلے جائیں وہاں پہ تو یہ سسٹم مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن کیا یہ 300 لوگ جائیں گے؟ میرے خیال میں کل کے دن میں پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا لسٹیں بنائے گا اور بتائے گا کہ جیل کے باہر کون پہنچا اور کون نہیں پہنچا، کیونکہ علیمہ خان نے کہا کہ اگر ہمیں ہمارے بھائی سے نہ ملایا گیا تو ہم وہاں پہ دھرنا دے دیں گے، اور جو نہیں ملوانا چاہتے وہ اس لیے نہیں ملوانا چاہتے کہ عمران خان تک باہر کی اطلاعات جائیں نہ، اور اندر سے عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ اطلاعات باہر آئیں نہ، اور یہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے کوئی ڈیل تیار کر لی جائے، اور فی الحال یہ وقت ٹپا لیا جائے، عمران خان صاحب پہ جتنا ہو سکتا ہے دباؤ ڈالا جائے، اور عمران خان صاحب کے ذریعے سے کوئی فورن گارنٹرز حاصل کیے جائیں۔ یعنی اگر عمران خان صاحب کوئی غیر ملکی حکمرانوں کو یا کوئی ایسے جو ان کے دوست ہیں ان کو وہ گارنٹی دے دیں گے تو پھر ان کو وہ بات پوری کرنی پڑے گی، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ پائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کی ایک مجبوری بن جائے گی۔ تو عمران خان صاحب کی فیملی کو ملایا نہیں جا رہا، اور دوسری طرف ان سے گارنٹی لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ عمران خان کو ایسے بیوقوف بنا نہیں پائیں گے۔ اختر مینگل صاحب کی گرفتاری کی ناظرین تیاری کی گئی ہے، اور ایک بڑے آپریشن کا امکان ہے حکومت کے، اور اختر مینگل صاحب کے تمام مذاکرات اب تک ناکام ہو گئے ہیں، کوئی کامیابی نہیں ملی۔ جو ہڑتال کی کال دی تھی اختر مینگل صاحب نے، اس پہ پورا بلوچستان بند ہے، میڈیا اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئٹہ کے اندر مواصلات کا پورا نظام درم برم ہے، بند ہے، اور وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ نہیں چل رہا، انٹرنیٹ کی بندش ہے، تقریباً پورے بلوچستان کے اندر انٹرنیٹ کی بندش ہے۔ مختلف جگہوں سے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جگہ جگہ پہ تصادم ہوا ہے سیکورٹی فورسز میں، اور عوام میں جو احتجاج کر رہی تھی، وڈ کے مقام پہ سیدھی گولی چلائی سیکورٹی فورسز نے، لوگوں نے پتھراؤ کیا، جس کے تصادم کے نتیجے میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اب تک اطلاع آئی ہے،
اور یہ اختر مینگل صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے. اختر مینگل صاحب کہتے ہیں ہم پرامن ہیں مگر اسے ہماری کمزوری نہ سمجھو. ہم پر چلائی گئی ہر گولی ہمیں یاد ہے, ہر ظلم ہمارے دل پر نقش ہے. ہم خاموش نہیں اور نہ ہی ہمارا سفر ختم ہوا ہے. ہماری آواز ہمارا ہتھیار ہے اور ہم اسے طوفان کی طرح بلند کریں گے, بے خوف بے لچک. وہ بڑھنا چاہتے ہیں کوئٹہ کی جانب. وہاں پہ بہت زبردست قسم کا ایسے بارڈر بنا دیا ہے, اتنے بڑے پیمانے پہ سیکورٹی فورسز کو مسلح کر کے وہاں پہ کھڑا کیا گیا ہے, اور خندقیں کھود دی گئی ہیں, کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہاں سے یہ لوگ اس کو کراس کر کے داخل ہو جائیں, جانی نقصان ہو جائے گا. اور یہ لگ بھگ 10 دن ہو گئے ہیں کہ یہ اسٹینڈ آف کی ایک پوزیشن ہے, اور جو صوبائی دارالحکومت ہے اس کے بعد یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں. لیکن پاکستان کی حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حکومت کیا کر رہی ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو ٹائیاں لگوا کے بلواؤ, باہر سے اچھی پرسنالٹی والے بندے بلاؤ, ان کو ہم خرچہ بھی دیں گے, انہیں ہم ہوٹلوں میں بھی ٹھہرائیں گے, انہیں ہم پروٹوکولز بھی دیں گے, اور پھر ایک اوورسیز کانفرنس کر کے دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش بھی کریں گے. بھائی اتنی اگر آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ ہے تو ادھر آ جائیں نا, امریکہ میں آ جائیں, برطانیہ میں آ جائیں, یورپ میں آ جائیں. اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی بڑا ہال آپ بک کریں, شہباز شریف اور آرمی چیف, اور وہاں کہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ کھل کر آؤ اور آ کر ہمارے ساتھ بات چیت کرو, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اوورسیز پاکستانی کہاں کھڑے ہیں اور ان کے شکوے اور شکایتیں کیا ہیں. بہت ساری سہولیات جو حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو دیتی تھی ان میں سے کافی واپس لے لی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کل مجھے کچھ لوگوں نے بتایا, اور مجھے باقاعدہ آفیشلی انہوں نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے کچھ سہولیات واپس اس لیے لی ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں سے ناراض ہیں کہ بھئی یہ ساتھ دیتے ہیں عمران خان کا اور سہولیات لیتے ہیں پاکستان کی ریاست سے. تو بھئی عمران خان اور عمران خان کے عوام وہ ریاست پاکستان کے مالک ہیں نا, عوام مالک ہے ریاست کی. کوئی ایک ادارہ یا اس کے اندر بیٹھا ہوا ایک ملازم وہ تو مالک نہیں ہو سکتا ریاست کا. یہ تو آپ کا بالکل پوائنٹ آف ویو ہی غلط ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ریاست سے نہیں ٹکرا سکتے, ریاست سے نہیں ٹکرا سکتے, اور بھئی وہ خود ریاست ہے, وہ کیا ریاست سے ٹکرائے گا؟ عوام ریاست سے نہیں ٹکرا دے, عوام ہی تو ریاست ہے. عوام کیوں ریاست سے ٹکرائے گی؟ جو عوام سے ٹکرائے گا وہ ریاست سے ٹکرا رہا ہے. وہ بیوروکریٹ یا وہ سرکاری ملازم جس کی ایک ڈیوٹی ہے, وہ جب کبھی اپنی حدود سے باہر نکل کر عوام کے ساتھ زیادتی کرے گا تو وہ شخص ریاست سے ٹکرائے گا. ذرا ریاست کی ڈیفینیشن نکال کے پڑھ دیں آئین پاکستان میں, آپ کو پتا چل جائے کہ ریاست کہتے کس کو ہیں اور ریاست ہوتی کیا ہے. بہرحال یہ اب اختر بیگل صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں نظر آ رہا ہے کہ سیدھی گولی سیکورٹی فورسز چلا رہی ہیں. فرحان ملک صاحب کی ناظرین دونوں مقدمات میں ضمانت منظور ہو گئی ہے. یہ رفتار نیوز کو چلاتے ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ان کے ساتھ ان کے موقف کو بدلنے کے لیے, اور ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا, جس طرح ان کو ہیومیلیٹ کیا گیا, جیسے گھٹیا مقدمات ان پہ ڈالے گئے, لیکن وہ اس سب کو برداشت کرنے کے بعد اب دونوں کیسز میں ضمانت حاصل کر چکے ہیں. امید ہے کہ وہ باہر آ جائیں گے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ احمد نورانی صاحب کے جو دونوں بھائی ہیں ان کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چلا. آئی جی نے آ کے ایسی لمبی کہانی سنائی جناب, ہم نے کال ریکارڈ اکٹھے کر لیے, ہم نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب میں ان کے جناب فون آن ہوتے ہیں پھر آف ہوتے ہیں, پھر ہم نے سندھ کی پولیس سے رابطہ کر لیا, پھر ہم نے پنجاب کی پولیس سے رابطہ کر لیا, پھر ہم نے 2-4 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آپریشنز کیے, ہم نے یہ کیا, ہماری ٹیمیں گئی ہوئی ہیں. واٹ از دس؟ آئی جی صاحب آپ کو نہیں پتا کہ وہ دونوں بھائی کہاں ہیں؟ وزارت دفاع والے آئے, انہوں نے آگے صاحب کہا, انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس نہیں ہے, اور ہم آپ کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس احمد نورانی کے بھائی نہیں ہیں. اب ان کی والدہ جو ہے وہ پھر عدالت کے اندر رو پڑی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ مردوں کا جو بندہ ہے نا وہ رو لیتا ہے, اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے, جو زندہ ہوتے ہیں نا ان کے لیے پھر صبر نہیں آتا. اور بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کاش یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی جسٹس بھگوان داس بیٹھا ہوا ہوتا, وہ فیصلہ میرے حق میں کرتا. کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور وہ رو رہی تھی, انہیں وہاں پہ موجود خواتین چپ کروا رہی تھیں. ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں وہ بڑی انہوں نے کوشش کی ان کی ہمت بندھانے کی. کورٹ کے اندر جو کچھ ہوا وہ ایک مذاق سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. ججز بھی جانتے ہیں کہ احمد نورانی کے بھائی کہاں ہیں اور کس جرم میں ہیں, پولیس بھی جانتی ہے, سارے ادارے جانتے ہیں, وکلا بھی جانتے ہیں, ہر ایک کو پتہ ہے. لیکن سب جو ہیں وہ پریشان ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا, یہ سلسلہ کب تک چلے گا. دیکھیں ایک شخص کی خبر کی سزا آپ کسی دوسرے شخص کو تو نہیں دے سکتے نا. احمد نورانی کی خبر اگر غلط ہے تو اس کے اوپر کیس کیا جا سکتا ہے, جہاں وہ موجود ہے وہاں جا کے کیس کیا جا سکتا ہے, بڑے سیریس نتائج ہو جائیں گے, وہاں پہ رول آف لا ہے. لیکن اگر خبر غلط ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر یا خبر پہ اعتراض ہے تو اس کی تردید آ سکتی ہے, اس کی تصدیق آ سکتی ہے, اس کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بھائیوں کو, اس کی بوڑھی ماں کو اور اس کی بہن کو پریشان کرنا یہ نامناسب اور غلط ہے, ناانصافی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے یہ, اور اس کو بند ہونا چاہیے. پوری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے. اب تک اتنے